बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएनएन पॉडकास्ट। मैं नवाजिश अली हूं। हम कराची और कराची से मुंसलिक मसाइल और उनके हल पर बात करते हैं। मुख्तलिफ शख्सियात को हम यहाँ मदऊ करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कराची की बात करते हैं कि तो कराची की डेवलपमेंट मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे पास जो है वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं और हमारे सामने वो वफाक का वर्जन रखेंगे और हम उनके सामने भी कुछ सवालात रखेंगे कि कराची वाले इस वक्त क्या फेस कर रहे हैं और क्या ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है जनाब राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी साहब। आप जो हैं तर्जुमान हैं बराए वफाकी हुकूमत सिंध में, देखते हैं और सिंध में जो वफाक की नुमाइंदगी है वो इस वक्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राय साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और थैंक यू, कराची। आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया। आपका प्लेटफॉर्म माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है और आपको लोग जो सीरियस ऑडियंस है शहर की, वो आपको सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। राय साहब ये बताइए कि ये जो कराची है ये 70% से ज़्यादा टैक्स देता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक्सपोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है और जाने क्या क्या है। कई सालों से हम सुन रहे हैं, अखबारों के सफ़ात स्याह हो चुके हैं, लेकिन आज भी शहर के लोग पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। काफ़ी सालों से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक में रही है, इस वक्त भी आपकी हुकूमत है। किस मुंह से आप दावा करते हैं कि वफाक जो है वो कराची को बहुत अहमियत देता है? बहुत शुक्रिया नवाजिश भाई। देखें, इशू ये है कि जो आपने चीज़ें बोली हैं कि कराची 70% टैक्स देता है, कराची डिज़र्व भी बहुत ज़्यादा करता है। इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कराची की फेवर में मोहतरम वज़ीर आज़म के व्यू हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म ख़ुद ये समझते हैं कि कराची इससे ज़्यादा डिज़र्व करता है। कराची में ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरक्की होनी चाहिए। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी ख्वाहिश है। हम जब भी उनके साथ बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं या उनके साथ मीटिंग्स में बैठते हैं, एक कराची के शहरी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनके कराची के बारे में अच्छे ख्यालात हैं। इशू ये है कि एक और चीज़ वो समझते हैं और उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उनकी भी और कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। और मैं समझता हूँ वो सही ख्वाहिशात थी। हम बिल्कुल ठीक समझते थे कि कराची के लोग बनिस्बत बाकी सिंध के अजला के ज़्यादा पढ़े लिखे, कराची के लोग बनिस्बत दीगर अजला के इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखे क्योंकि यहाँ पे मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेट की सहूलत ज़्यादा फास्ट है, सही है। हर घर में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल्स की तालीम अलग है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बनिस्बत सिंध के दीगर अजला से बेहतर हैं। तो कराची के लोगों को वोट देते हुए परफॉर्मेंस बेस्ट पार्टी को सिलेक्ट करना चाहिए था, इलेक्ट करना चाहिए था। कौन सी पार्टी है वाला वो परफॉर्मेंस बेस्ट पार्टी? PMLN। कैसे? मैं अर्ज कर लूँ, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट जी करूँ जी कि बिल्कुल। उनका गिला आपको बता दूँ। जी ठीक है। नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब। यही गिला पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं मैं कि भाई जब कराची वाले हमें वोट नहीं देते, कराची मतलब रूरल अर्बन सिंध जब वोट नहीं देता तो हम अर्बन सिंध में क्यों काम कराएंगे? फ़र्क है दोनों में, मैं उस चलिए पर भी आ बताइए। जाऊँगा। चूँकि PMLN को ये उम्मीद थी कि कराची के लोग हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे। कैसे? कराची के नौजवान ये समझते हैं या कराची की आवाम ये समझती है, जब वो पंजाब ट्रेवल करते हैं, पंजाब में जैसे ही यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं सिंध का, तो वो समझते हैं कि वो एक तरक्की याफ्ता सूबे में आ गए हैं। ऐसे ही है, नज़र आता है उन्हें, नजर आता जो है। चीज़ नज़र आ रही है उसको देखकर ये तो सबको पता है कि पंजाब में इसलिए ज़्यादा तरक्की है कि वहाँ PMLN की हुकूमत ने काम किए हैं। वहाँ ऑरेंज ट्रेन्स चल रही हैं, वहाँ मेट्रो बसेस चल रही हैं, वहाँ रोड रास्ते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो जब आप वो तरक्की देख रहे हो तो हमने आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दिया ना। हमने वादे तो नहीं, वो तो ख्याली पुलाव तो नहीं बनाए कि तब्दीली आ नहीं रही, सही है। तब्दीली आ गई है, ये मैं कर लूंगा, 90 दिन के अंदर यूं हो जाएगा, ऐसा कोई बात सही है। हमने करके दिखाया है। करके दिखाया अच्छा, आपने। फिर हमने एक और राउंड खेला। हमने कहा चलें ठीक है, पंजाब थोड़ा दूर है, हमने इसी शहर के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स बना के दिए। जरा नाम देखें बताइएगा सुनने वालों देखें के लिए।
بارش ہوئی کراچی میں, ابھی ریسنٹلی کی ایگزامپل لے, ایسے ہی ہے, سارے شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ, مائیں بہنیں محصور ہو کے رہ گئیں, بالکل پانی ایسے. کھڑے ہو گئے. گرین لائن وہ واحد منصوبہ تھا, سنگل ڈراپ پانی کھڑا نہیں ہوا, گرین لائن سفر کرتی رہی. میں خود گرین لائن میں گیا, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بات ٹھیک ہے, میں نے یہ سنا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, جس دن بارش ہوئی ہم نے گرین لائن میں ٹریول کیا, ہم ڈیلی ٹریول کرتے ہیں, گرین لائن فنکشنل تھی, گرین لائن چل رہی تھی, ایئر کنڈیشن بسز, اسٹیٹ آف آرٹ اسٹیشنز, صحیح ایئر ہے. کنڈیشن اسٹیشنز, ہر چیز. تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وفاق نے یہ پروجیکٹ آپ کو بنا کے دیا, اس میں ٹریول کریں, دیکھیں, چھو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, استعمال کر سکتے ہیں, دیکھ بالکل ایسے سکتے ہی ہیں. ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیاری ایکسپریس وے وفاقی منصوبہ, پورے شہر میں ٹریفک جام, لیاری ایکسپریس وے چلتا رہتا ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں بنایا. میں کروں وفاق, بات وفاق کی ہو رہی ٹھیک ہے ہے, یہاں. وفاق کی ہو رہی بات. اچھا, پھر اس کو جب وہ سنگل تھا, اس کو ڈیول کیا میاں نواز شریف صاحب نے. ٹھیک ہے. ابھی اس پہ پھر دوبارہ اس کی ہم تزئین و آرائش کر رہے ہیں, اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب. شہباز اسپیڈ ہم نے کراچی کے اندر دکھا دی. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کراچی سے ووٹ ملے گا, یہاں سے ہمارے ایم پی ایم این ایز ہوں گے, تاکہ آئین کے مطابق پاکستان کے آئین میں جو 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں, خاص طور پہ ڈیولپمنٹ کے کام ڈیوالو ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, صوبائی سبجیکٹ ہو گیا ہے بالکل ہو یا گیا. شہری حکومتوں کا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ اب کیا کر سکتے ہیں, ہم صرف اور صرف وفاق جو پورے پاکستان میں ترقیاتی فنڈز دے سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ واحد شہر کراچی ہے پورے پاکستان میں جس میں ڈائریکٹلی وفاق 100% فنڈنگ کر رہا ہے کسی پروجیکٹس میں, ورنہ دیگر یا تو وہ شیئر دیتا ہے یا پھر وہ صوبے اپنے فنڈ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا اب یہاں پہ ایک سوال لے لیں. آپ نے کہا کہ کراچی والے انفارچونیٹلی آپ کے خیال میں آپ کو ووٹ نہیں دیتے, مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیتے, حالانکہ آپ کی کارکردگی ایز اے بینچ مارک, ایز اے رول ماڈل موجود ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سندھ میں سیاست جب کر رہی ہے, اس میں سندھ میں تو سیاسی آپ کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس کا اتنا برا حال ہے, آپ کے اندرونی اختلافات اتنے زیادہ ہیں. مجھے ایک نام بتا دیں مسلم لیگ نون سے جو کہ عوامی نام ہو, جو کہ عوامی پالیٹکس کرتا ہو. آپ مجھے مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا رہنما بتا دیں جس نے کراچی میں بارش کے دوران سڑک پہ آ کر لوگوں کی ہیلپ کی ہوگی, کوئی ایک نام بتائیں گے؟ دیکھیں, آپ ووٹ لینے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس تو تمام نشستوں پہ کینڈیڈیٹس نہیں ہوتے. میں عرض کروں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ کھمبے کو ووٹ مل جائے, یعنی یہ والا آپ نظریہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ووٹ مل جائے کیونکہ جی پنجاب انہوں نے بنا دیا ہے, تو ایک الگ بات ہے. کینڈیڈیٹ کہاں ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میں یہ بھی نہیں چاہتا. میں ایک سمپل بات کر رہا ہوں, بتائیے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این سمبل ہے پرفارمنس کا, سمبل ہے کہ ایک بہترین اور زبردست اسٹیٹ آف آرٹ انفراسٹرکچرز ہم نے دیے ہیں اس ملک کو, ہم نے پروجیکٹس دیے ہیں, تو پھر پی ایم ایل این اگر آپ کے بیلٹ پیپر پہ ہے تو شخصیت کو ووٹ نہ دیں, پی ایم ایل این کی پرفارمنس کو ووٹ دیں. کب تک ہم شخصیتوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک ہم کیموفلاج کریں گے اپنے آپ کو؟ کوئی ایک بندہ بارش میں کھڑا ہو جائے, فوٹو کھنچوائے, بڑا نام پیدا کرے, ووٹ لے کے پھر دھوکہ کرے. اس سے بڑا مجھے بتائیں نوازش بھائی, اور کون فیمس اور سوشل میڈیا پہ اور نام ہوگا؟ عمران خان سے بڑا کوئی نام تھا؟ ہر جگہ نظر آنا, ہر جگہ اوئے توئے کرنا, ہر جگہ اپنی جو وہ ہے اپنا وہ ایک ڈھینگے مارنا, سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں, حقیقت بھول جاتے ہیں, فسانہ یاد رکھتے ہیں. ہم فسانوں کے پیچھے لوگوں کو نہیں بھگانا چاہتے تھے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ حقیقی معنوں میں, اور خاص طور پہ کراچی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باقی لوگوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, وہاں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, غربت ہے, افلاس ہے, بھوک ہے. کراچی میں وہ چیزیں نہیں ہیں. کراچی کے بندے کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے دیکھو ہم نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا ہے, کیوں کہ یہ کام کرتے ہیں, اور پھر ہم سے سوال کریں کہ کراچی اور لاہور میں فرق کیوں ہے. چلیں, پھر سوال بنتا تو پھر ایک سوال میرا لے لیں. سندھ میں جو وفاق کی کا علامتی عہدہ ہے وہ گورنر کا عہدہ ہے, وہ تو آپ نے سودے بازی میں ایم کیو ایم کو دیا ہوا ہے. کیوں مسلم لیگ نون اپنی پارٹی کا کوئی چہرہ ایز اے گورنر یہاں پر لے کر آئے؟ آج گورنر سندھ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ملتے ہیں, جلتے ہیں. آپ کی جو تنظیم ہے اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے, کوئی آپ کے لوگ ہیں نہیں جن کو لوگ ملتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں, تو کیسے آپ کو ووٹ پڑے گا جناب؟ سب سے پہلی بات, گورنر پنجاب کے نام پہ آپ کیسے ووٹ لے سکتے ہیں؟ میں عرض کروں, گورنر سیریمونیل ہے. گورنر ایم کیو ایم ہماری اتحادی جماعت ہے, انہوں نے ہمیں ووٹ کیے ہیں, تب ہمارے پرائم منسٹر کو انہوں نے پرائم منسٹر بنانے میں ان کا کردار ہے, ان کے ووٹ ہیں, اس لیے آپ نے ان کو گورنرشپ دے دی ہے. لازمی بات ہے جب آپ کے ساتھ کولیشن ہوتا ہے تو آپ ان کو منسٹریز بھی شیئر کرتے ہیں, ان کو صوبے میں, لازمی بات ان کا یہاں کراچی میں ایک اسٹیک ہے, یہاں سے ہی ان کا تقریباً ووٹ بینک ہے. صحیح ہے. تو
اور پھر اربن سندھ کو نمائندگی بھی دینی چاہیے، لیکن گورنر ایگزیکٹو نہیں ہے، سیریمونیل ہے، ان کے پاس ہے. اس سے پہلے پی ایم ایل این کے پاس تھا، ہمارے گورنر تھے یہاں صوبے میں، اور مسلم لیگ نون کے گورنر بھی رہے ہیں، ایم کیو ایم کے گورنر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں. یہ سیریمونیل عہدہ ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ترقی یا کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ٹھیک ہوں ہے، وہ ریاست کے نمائندے ہیں، ان کا الیکشن سے کیا اور ان چیزوں سے کیا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب ہم پڑھی لکھی عوام کو تو پتہ ہے نا، چلو میں اس وقت سندھ کے کسی جو ہے وہ لونگ خان کو جو ہے وہ نہیں سمجھا سکتا کہ 18ویں ترمیم کیا ہے، کراچی کے شہری کو سمجھا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گئی ہیں 18ویں بہت ساری ترمیم پہ چیزیں. آگے چل کے بات کریں گے. ایک بہت اہم معاملہ ہے، کراچی کے شہری کئی سالوں سے پانی کے مسئلے کو فیس کر رہے ہیں. K4 کے پروجیکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی کے شہریوں کے پانی کے مسئلے کو کسی حد تک بہتر کر دے گا اگر اس کے اندر بھی کرپشن اور دیگر جو سیاسی دباؤ نہیں آیا. تو مجھے بتائیں کہ کراچی میں K4 کا جو پروجیکٹ ہے وہ کب مکمل ہوگا، اور جو اس میں تاخیر ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نمبر 1 K4 پہ تاخیر کا مکمل ذمہ وار بانی پی ٹی آئی ہے. اچھا، اس نے اپنے دور میں کام کرنے ہی نہیں دیا، کراچی بالکل والوں کے دشمن تھے عمران خان؟ اسٹاپ. صرف کراچی نہیں، پاکستان کا دشمن اچھا، تھا، لیکن اسٹاپ کر دیا کام. کس وجہ سے؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ان کی خام خیالی تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، چونکہ اس کے پہلی حکومتوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو اس میں کرپشن ہوئی ہوگی، اچھا، تو آپ اس کو پورا ہی نہیں کریں. صحیح ہے. پی ایم ایل این کی بعد میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، ساری جماعتوں نے مل کے ہم نے اس پہ کام سٹارٹ کیا. صحیح ہے. وابڈا کے حوالے ہوا یہ پروجیکٹ، اور اس میں چائنیز کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں. 64% کام مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈیلے کا سبب اب صرف یہ بن رہا ہے کہ ہم اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. اوکے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وافر مقدار میں پانی کراچی تک پہنچے. صحیح ہے. تھوڑا سا پورشن رہ گیا ہے، اور ابھی معین بٹو صاحب جو ان کے آبی وسائل کے وزیر ہیں وفاقی، ان کے صحیح ہے. ساتھ ہم نے 0 پوائنٹ سے لے کر کراچی کی آخری پوائنٹ تک ہم نے وزٹ کیا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں بریفنگ دی گئی ادارے کی جانب سے، وابڈا کی جانب سے، کہ یہ 2026 میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. پرائم منسٹر صاحب بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوارٹرلی اس کی جو ہے کارکردگی اور اس کی پروگریس رپورٹ چیک کرتے ہیں، خود جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کام کہاں تک پہنچا، مزید کتنے پیسے درکار ہیں، تاکہ ہم انشور کریں کہ 2026 میں ہم اس کو مکمل کریں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بتائیے، مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں تو ایک تاثر ہے کہ یہ اگر سڑک بنانا شروع کرتے ہیں نا، تو اگر یہ چاہیں تو 7 دن میں سڑک بھی بنا دیں. کراچی کو ایک بڑا منصوبہ گرین لائن کا نواز شریف صاحب کے دور میں دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعد میں ہم نے ایک دوسری سیاسی جماعت کو اس کے افتتاح کرتے ہوئے، اس پہ جھنڈے لگاتے ہوئے بھی ہم نے وٹنس کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ منصوبہ ایک جگہ پہ آ کے تعطل کا شکار کئی سالوں سے پڑا ہوا تھا، اور تاثر یہ مل رہا تھا کہ وفاق اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا. آج ذرا سننے والوں کو بتائیں، یہ جو تاخیر ہوئی ہے گرین لائن کے کامن کوریڈور میں، جو تاخیر ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وفاق ہے، یا اس کے پیچھے دیگر لوگ ہیں؟ دیکھیں، گرین لائن کا جو بنیادی شروع سے جو اس کا ڈیزائن تھا یا جو کانسیپٹ تھا، وہ 2 فیزز پہ مبنی تھا. ایک مین کوریڈور جس پہ صرف گرین لائن چلتی ہے، دوسرا کامن کوریڈور جس میں گرین لائن کے علاوہ سندھ حکومت کی دیگر لائنز، ریڈ لائن، اورنج لائن، اور فیوچر میں ان کی براؤن لائن ہے، وہ بھی اس کو یوز کرتے ہوئے آگے جائیں گے. جو مین کوریڈور تھا وہ سرجانی سے لے کر گرو مندر تک تھا، اور گرو مندر سے میونسپل پارک، جیسے ہم ابھی عام الفاظ میں یوں کہہ لیں سمجھنے کے لیے جامع کلاد تک، وہ کامن کوریڈور تھا جیسے سب استعمال. اور یہ زمین پہ تھا یا ایلیویٹڈ تھا؟ یہ جب ہم گرو مندر کے بعد اس کو ایلیویٹ کرنا تھا، لیکن مزار قائد کی وجہ سے ہم اس کو ایلیویٹ نہیں کر سکے. ابھی ایلیویٹ نہیں ہوگا؟ یہ نہیں، ابھی ایلیویٹ نہیں ہوگا، یہ گراؤنڈ پہ ہی بنے گا. تو آپ بتائیں وہاں جگہ کا ہے؟ میں ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی ڈیزائن اب اس طرح کی گئی ہے کہ ہم اس کے ٹریفک کے فلو کو بھی متاثر نہ ہونے دیں، اور گرین لائن اور اس کی جو کامن کوریڈور ہے وہ بھی اس میں چلتا رہے. اس میں کچھ حصہ ایلیویٹ ضرور ہوگا جہاں پہ ضرورت محسوس کی جائے گی، لیکن اوور آل ہم نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ سب سے پہلے اس میں جس چیز کا خیال رکھا ہے وہ ہے اس کی سیوریج. ٹھیک ہے. کیونکہ ایم اے جناح روڈ پہ سیوریج کے بڑے مسائل آ رہے تھے. ہم نے مکمل طور پر اس کو اسٹرام ڈریننگ کا پورا نظام دیا ہے، اسٹریٹ لائٹس دی ہیں، سائیڈ والے دونوں روڈ ہم بنا رہے ہیں، فٹ پاتھس ہم بنا رہے ہیں، سیوریج لائنز ہم دے رہے ہیں، اور پیڈسٹل برج جو اس میں 3 تھے ڈیزائن میں، ہم نے 2 ایکسٹرا کر دیے تاکہ لوگ
روڈ کراس کرنے میں ان کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. اور محترم وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے اور دیگر جو ہماری خواتین ہیں یا بچے ہیں، ہم جو پیڈسٹریل بریجز ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جدید پیڈسٹریل بریجز لگیں گے اور ایلیویٹرز لگائیں گے. کیا بات ہے، یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے. اور جو اسٹیشنز اس میں 3 بن رہے ہیں، کیونکہ ایم اے جناح روڈ کی ایک پرانی ایک ہسٹوریکل اس کا ایک کانسیپٹ ہے، ہم یہ تینوں ڈیزائن کریں گے ایک ہسٹوریکل انداز میں. آپ کو پرانا وہ لک بھی آئے گا اور جدید اس میں سہولتیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک ہسٹوریکل ان کا جو ایلیویشن ہوگا وہ ہسٹوریکل ہوگا، اور تاریخی قسم کی عمارتیں بنیں گی 3 جو یہاں پہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں کہ ڈیلے پہ. نمبر 1، پھر میں وہی کہوں گا، پی ٹی آئی دور حکومت میں اس پہ کام ہی نہیں ہوا، اس فیز پہ اس کو سوچا ہی نہیں گیا. اب جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے 5.5 ارب روپے کی خطیر رقم منظور کی، ایکنک سے اس کی منظوری ہوئی. وفاق کا ادارہ ہے PIDCL، جس سے یہ پیسے دے دیے گئے، انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا، کام اسٹارٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ خوشخبری ہے کہ کام اسٹارٹ ہو اور گیا. اکتوبر 2026 اس کی ڈیڈ لائن ہے. ہم اکتوبر 2026 میں اسے کمپلیٹ کر کے صوبائی حکومت کے حوالے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی خوشخبری آپ نے سنا دی. کراچی کے شہری تو بسوں کی چھتوں پہ ٹریول کرتے ہیں، ہم لاہور جاتے ہیں، پنجاب جاتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ آپ نے میئر کراچی کو، MQM کو یہ ساتھ کیسے کھڑا کر لیا؟ کل پرسوں آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو سب ایک دوسرے سے آپس میں الجھ رہے تھے. انفیکٹ آپ کو تو میئر کراچی نے کام کرنے سے روکا. مطلب میں جو گرین لائن کا جو ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسے کر لیا آپ نے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میئر صاحب نے ہمیں کام کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھئی کام نہیں کرو. ان کے اعتراضات تھے. اچھا. ان کے اعتراضات یہ تھے، ایک تو NOC کو لے کر کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید یہ نیا کام ہو رہا ہے، اس کی NOC نہیں لی گئی جو کہ لینا ضروری تھی. اچھا. لیکن چونکہ یہ اس وقت میئر نہیں تھے اور اس وقت کے، اور یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے، اس کی کوئی نہ، میں نے پہلے بتا چکا کہ نہ یہ ایکسٹینشن ہے نہ یہ فیز 2 ہے، یہ تو کنٹینویشن ہے. لیکن وہ بیچ میں ڈیلے کچھ اسباب سے ہوا، اس پہ ہم ڈسکس کر گئے. ایشو یہ تھا کہ ایک تو NOC کا ان کو تھا کہ جی اس پہ ہم نے ان کو کلیئر کیا. پھر ان کا یہ تھا کہ جی اس کا ڈرینیج کہاں ہوگا، سیوریج سسٹم کیسے ہوگا، اسٹریٹ لائٹس کیا ہوں گی، روڈ کے جو دونوں جانب ٹریفک ہے اس کا فلو کا کیسے خیال رکھا جائے گا، کام کرتے ہوئے کتنا ٹریفک متاثر ہوگا، روڈ بننے چاہیے، فٹ پاتھس بننی چاہیے. تو یہ کراچی کے لوگوں کو لے کر لازمی بات ہے، کراچیسٹ ہیں، ان کو کراچی کے لوگوں کا درد ہے، احساس ہے. تو انہوں نے بڑا پازیٹیو جیسچر میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی یہ کام روک دیں، پہلے ان چیزوں کو ایڈریس کریں. پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے وہ چیزیں ایڈریس کی، اور جب وہ سیٹسفائی ہوئے ہم نے ان کو سیٹسفائی کیا اور ان کو بتایا. پوری ڈیزائنز ہم لے گئے تھے. PIDCL کے جو CEO ہیں وسیم صاحب وہ بھی ساتھ تھے، جو جنرل مینیجر ہیں شفیع چاچڑ صاحب وہ بھی ساتھ تھے. ہم نے ان کو ایک ایک چیز دکھائی، ان کے ساتھ ایک اچھی اکیڈمک اور کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے اس چیز پہ جب دیکھا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے ہم اونرشپ، میں نے انہیں کہا دیکھیں اس شہر کی ہم سب کو اونرشپ لینی چاہیے، ہم مل کے کام کرتے ہیں، آئیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اکٹھا پریس کانفرنس کر کے اس کام کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ شہریوں میں یہ جیسچر نہیں جائے کہ ان لوگوں کی آپس کی سیاست سے ہم متاثر ہو رہے ہیں. بالکل زبردست میں بات ہے. ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے وہ بات ایکسیپٹ کی، وہ آئے اور انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی، اور ہم سب نے مل کے MQM، PMLN، پیپلز پارٹی نے مل کے ایک بار پھر اس کام کا آغاز کر لیا، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایک سننے والوں کے لیے بتائیں کہ اس کے علاوہ وفاق کی جانب سے کوئی خوشخبریاں آ رہی ہیں، کوئی کراچی شہر میں کوئی بہتری آنے کے امکانات ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ کراچی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو عملی طور پر کچھ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت کراچی میں؟ 28ویں ترمیم والا جو مسئلہ ہے اس کو ایک سائڈ میں رکھ کے بتائیے گا. ایگزیکٹلی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، صحیح ہے. ایک ہے کہ گرین لائن کے علاوہ ہم کیا کر چکے ہیں. چلیں وہ بتائیے. ابھی چند دن قبل محترم وزیر اعظم کراچی تشریف لائے اور انہوں نے کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کیا. آپ جا کے دیکھیں، کراچی کینٹ اسٹیشن کو ہم نے 5 اسٹار ہوٹل منی ایئرپورٹ لگ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں. جدید سہولتیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کراچی جیسا انٹرنیشنل سٹی ڈیزرو کرتا تھا کہ کراچی کینٹ اسٹیشن ایسا ہی ہو. لاہور کا اس سے اچھا تھا. لاہور کے
लाजिम बात है वो बड़ा स्टेशन था, ये इसकी एक तारीखी हैसियत भी हमें बरकरार रखनी थी। एक पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है, हमने उसका एलिवेशन तब्दील नहीं किया है, लेकिन हमने बहुत अच्छा बना, अंदर तमाम सारी सहूलियात दी हैं। सिटी स्टेशन को ऐसे करने जा रहे हैं, रोडी स्टेशन को सही है जो है वो हम 100 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जिसमें 40 बड़ा जो है वो सूबाई हुकूमत दे रही है, 60 करोड़ हमारे हैं। 1 अरब की हम खती रकम से इसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त उसको हनीफ अब्बासी साहब का क्रेडिट है कि हनीफ अब्बासी साहब मैं समझता हूँ रेलवे में जब से वो उनको रेलवे मिली है, उन्होंने रेलवे को बड़ा जबरदस्त अंदाज में चलाया है। शालीमार एक्सप्रेस जो कराची से जाती है उसको हमने बड़ा जबरदस्त बनाया है। बिल्कुल अवाम को भी साथ देना चाहिए। लाहौर पहुंची है तो वहां पे वो शावर उतार के ले गए हैं, कोई क्या उठा के ले गए, यार अपना समझो खुदा को मानो। अच्छा खैर वो सारी चीज़ें हम एड्रेस करेंगे। 7 ओल्ड ट्रेन्स जो हैं उन्हें हमने आउटसोर्स करके उन्हें भी हम इसी तरह जदीद ट्रेनों में उनको तब्दील किया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, कराची से कोटड़ी और कोटड़ी से रोड़ी तक जो ट्रैक है हमारा, उस पर ट्रेन फास्ट स्पीड में नहीं चल सकती। सही है, पुराना ट्रैक हो गया है, सही इस ट्रैक को बदलना जरूरी है। और ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि जून में इंशाल्लाह मोहतरम वजीर आजम उसका इफ्तिताह करेंगे। सही है। और हम अपनी हुकूमत में इस ट्रैक को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि वो जो ट्रेवलिंग है हमारी लाहौर तक, जो कि हमें 24 घंटे 22 घंटे 20 घंटे लगते हैं, वो सुकड़ के 10-12 घंटे तक जल्दी पहुंचाना चाह रहे हैं आप लाहौर। एग्जैक्टली देखें, ट्रैक बेहतर होगा तो ट्रेन का इम्प्रूवमेंट आएगी, इम्प्रूवमेंट है उसकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगी। फिर हमारा कार्गो जो इतने लोगों के, खासतौर पर हमारे कारोबारी हजरात के लाखों करोड़ मसला है, बहुत बड़ा खर्च हो जाते हैं कंटेनर्स में और इन चीज़ों में, और फिर देर से पहुंचती हैं चीज़ें। हम कार्गो को बड़ा ज़बरदस्त डेवलप कर रहे हैं और देखेंगे आप इंशाल्लाह देखेंगे कि रेलवे का कार्गो हम इतना शानदार बनाएंगे कि लोग बजाय इसके कि कंटेनर्स पे लाखों रुपए खर्च करें, वो अपने प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स की कीमतों में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उसमें शामिल होती है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह कार्गो भी बेहतर होगा रेलवे का। ठीक है। तो अच्छा आप ये बताइए कि एक हमारी एक तरमीम आई है, तो एक और तरमीम आ रही है और उससे लोग इतने खौफज़दा क्यों नज़र आ रहे हैं? तरमीमों को लेकर मैं समझता हूं कि जब तरमीम बिल पेश नहीं होता जब तक असेंबली में, तब उससे पहले यहाँ पे वो तमाम लोग जिनकी सियासी दुकानें बंद हो गई हैं वो उसको लेके अपनी मर्जी के चीज़ें बताना शुरू करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। सही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ रहनुमा राह दिखाता है, राह का तय्युन करता है और राह पे पहुंचा के, मंजिल पे पहुंचा के दम लेता है। यहाँ पे वो रहनुमा है ही नहीं, यहाँ तो फ्रॉडिये हैं सारे। 26वीं तरमीम जब नहीं आई थी, देखना ये 26वीं तरमीम में सूबे बन जाएंगे, 26वीं तरमीम में सिंध के वसाइल पे कब्जा हो जाएगा, 26वीं तरमीम में नहरें निकल आएंगी। 26वीं तरमीम आ गई, 26वीं तरमीम में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। 27वीं आ रही थी, शोर मच गया, ये अभी सिंध के टुकड़े करेंगे, ये अब ये कर देंगे, ये सिंध के वसाइल, सिंध का कोयला, सिंध का गैस उठा के ले जाएंगे यहाँ से। 27वीं तरमीम आ गई, ऐसा कुछ नहीं था। अब 28वीं तरमीम को लेकर अब लाजिमी बात है 27 के बाद क्या नंबर आता है 28, और जो भी तरमीम आई वो अब हम गवर्नमेंट है, हमें नहीं पता, अभी हम ना हम उसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ना हमें कोई ज़रूरत है। इनको ये पता है कि 28वीं तरमीम आएगी क्योंकि मंजन नहीं बिक रहा ना। अब जब तक ये लोगों को गुमराह नहीं करेंगे तब तक ये लोगों को यही उल्टी पट्टियां पढ़ाते रहेंगे। अब उसको लेके कह रहे हैं कि जी इस तरह हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम अगर आती है, ज़ाहिर है उसने सीक्वेंस में आना है, तो उसमें नए सूबों का कोई ऐसा मामला ज़ेर बहस नहीं आएगा? आ ही नहीं सकता। क्यों? जो लोग आईन को जानते हैं, आप बताइए ज़रा। जो लोग आईन को जानते हैं, जो लोग लॉ की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, उन्हें इस बात का एहसास और इदराक और इल्म और फहम होना चाहिए कि सूबे के जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं उसके अंदर अगर कोई सूबा बनना है, उसका फैसला कौमी या असेंबली या सेनेट नहीं करेगी, उसका फैसला उसी सूबे की सूबाई असेंबली करेगी और 2/3 मेजॉरिटी से करेगी। ये कानून है, आईन है, आईन का हिस्सा है। तो फिर इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं फिर? जहालत के अलावा और क्या है? क्यों है मैं आपको बताऊं। लोग अब इन लोगों की बात सुनना लोगों को गवारा नहीं है। इनकी सियासी दुकानें ठप हो गई हैं, जैसे हम आम अल्फाज में बोलें। अब वो अपनी सियासी दुकानों को दोबारा चमकाने के लिए कि जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, फंड मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और बहुत सारे बेनिफिशरी पुराने सिस्टम के लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अभी 27वीं और 26वीं 27वीं तरमीम, इससे पहले अगर जब सिस्टम में आइन में 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं आई थी तो चंद फर्म्स थी, 15-20 फर्म्स होंगी जिनको पूरा
کارپوریٹ سیکٹر کا اور ملٹی نیشنل کمپنیز کا بجٹ جاتا تھا، میں وکیلوں والی فرمز کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے، کیونکہ انہی چیمبرز میں سے انہی کے فرمز کے ججز لگتے تھے اور ان کے جونیئرز یا ان کے منشی ٹائپ لوگ جج کے کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے سینئرز یا ان کے جو ایسوسیٹس ہوتے تھے وہ ان کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ کافی دفعہ تو یہ دیکھا گیا کہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں اور اسی کورٹ میں ان کا بیٹا پریکٹس کر رہا ہے، ان کی بیٹی پریکٹس کر رہا ہے، ان کا بھائی پریکٹس کر رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے۔ اور پورا بزنس وہاں جاتا تھا کیونکہ لازم بات ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کو ریلیف چاہیے اور وہ ان کو کیسز دیتے تھے اور منہ مانگے پیسے دیتے تھے، ٹھیک ہے، اربوں خربوں روپے، ارب پتی ہو گئے یہ سارے، ارب پتی ہمارے آنکھوں دیکھے۔ اب ان کی روزی روٹی پہ لات آ گئی، اچھا، کیونکہ اب ججز کو اپائنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ شروع میں جب جن کے ججز لگ گئے فرمز کے، بعد میں کیا ہوتا تھا، ججز کو اپائنٹ کرتے تھے، ایک جج ریٹائر ہونے والا ہوتا تھا وہ اپنی فرم سے دوسرا جج رکھ کے جاتا تھا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم نے سوچا کہ یار اس سے تو عام وکیل کو تو جج بننے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیوں نہ اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے اور دنیا کے دیگر ممالک ٹھیک ہے، ان کا سسٹم ان کو دیکھا جائے اور ان میں سے جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کی جائیں۔ ہم نے اس وقت انڈیا، برطانیہ، امریکہ، فرانس، ترکی 5 ممالک کے ماڈلز لیے اور ان میں سے سب سے اچھی بہتر چیزیں لے کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو تشکیل دیا اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے مرحلے کو اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا زبردست بنا دیا کہ کمپیٹنسی بھی اس میں آپ کو نظر آئے گی، میرٹ بھی نظر آئے گی اور پرفارمنس بھی نظر آئے گی آگے چل کے ججز کی۔ تو اب چونکہ ان کی دکانیں بند ہو گئیں پرانے لوگوں کی، وہ پیسہ خرچ کر کے تحریک چلوا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی ظاہر ڈسکشن ہے، اس کے اوپر تو تفصیل سے آپ، کیونکہ آپ ظاہر ہے قانون کے حق کو بھی سمجھتے ہیں، قانون کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت ہے جو نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ ان کے لیڈرز بھی اپنے بیانات میں اینٹی اسٹیٹ ان کا جو ہے نیریٹو نظر آتا ہے۔ اس وقت ملک جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، حملے ہو رہے ہیں، ہمارے افواج کے جوان جو ہے شہید ہو رہے ہیں، اس وقت ملک کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے۔ ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا ہینڈلر سے ایک اس نوعیت کی بدترین قسم کا بیانیہ دیا جا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں، ہمیں بھی سمجھائیں یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایئر چیف جو انڈیا کے ہیں انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ ہمیں پاکستان سے ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں ایک تنظیم ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، وہ اتنی بدترین ٹرولنگ کر رہی ہے اپنی ہی آرمی کے خلاف، اپنی ہی ریاست کے خلاف، کہ وہی ان کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے منہ دیں گے، ہم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے۔ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو کیا چاہیے؟ دیکھیں میں عرض کروں، چاہتے وہ لوگ ہیں جو سیاست کرتے ہیں یا جو ملک کے لیے خیر خواہ ہوں یا جن کو سیاست کرنی ہو۔ آپ نے ایک ترکی ڈرامہ ہے جو اردو میں بھی ڈبنگ ہوا ہے، سلطان عبدالحمید والا، وہ دیکھا ہے آپ نے؟ میری نظر سے نہیں گزرا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید، وہ ڈرامہ آپ ضرور دیکھیں، میں سجیسٹ کروں گا، آپ کو پی ٹی آئی کی پوری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، ان کی کہانی سلطان عبدالحمید کو جب مخالفین نے، خاص طور پہ ویسٹ نے، ان کو خلافت چبھتی تھی اور اسلام کے وہ خلاف تھے، انہوں نے اسلام کو ہی ٹول بنایا، اچھا، ان کے نوجوانوں کو استعمال کیا ترکی کے، اور انہیں یہی سوانے سپنے دکھائے جو پی ٹی آئی نے ہمیں دکھائے، سیم وہی واردات آپ دیکھو گا تو آپ کہو گے یار یہ تو ہمارے واقعات ہیں، یہی جو پی ٹی آئی کو انہوں نے بنایا۔ اسی طرح انہوں نے کارروائی کی اور سلطان عبدالحمید کا تختہ الٹایا اندرونی بغاوتیں کر کے۔ صحیح ہے، لیکن اب وہی لوگ یہی سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ یہاں پی ٹی آئی کو بنایا گیا باقاعدہ طور پہ، ایک پاپولرسٹک موو پوری دنیا میں اٹھی جس کی وجہ سے مودی وہاں جیتا، عمران یہاں جیتا، ٹرمپ وہاں جیتا، بہت سے لوگ اس طرح ہوئے۔ اس موو میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا اور پاکستان کے اندر سے ریاست مخالف ایک ایجنڈا کریٹ کیا گیا، اور یہ سارے لوگ وہی شروع دن سے وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی، اپوزیشن میں اس وقت بھی، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ریاست پاکستان کے خلاف ہو۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ حکومت میں ہوں، آپ ہوا بازی کے وزیر ہوں، آپ اسمبلی کے فلور پہ آ کے کہیں گے کہ ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ ناکارہ ہیں، تاکہ آپ پورے دنیا سے پی آئی اے کی سروسز بند کر دیں؟ ان کو کوئی کٹہرے میں لائے گا جو جن وزیر صاحب نے یہ جو ہے شکوفہ چھوڑا تھا؟ کٹہرے میں لانا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ کہاں ہے وہ؟ یہ ساری ملک دشمنی ہے، یہ کہیں بھی دنیا میں ہو۔ 5 سال لگ گئے ان کے خلاف، ایگزیکٹلی، اور اب جا کے پی آئی اے کی سروسز بحال ہوئی ہیں۔ غلام سرور صاحب، جی ایگزیکٹلی۔
تو IMF کو خط کس نے لکھا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہیں آپ دینا. نہیں دینا، قرضے نہیں دینا. یہ ملک سے دشمنی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ پھر ابھی یہ جب 4 دن کی پاکستان بھارت جو کنفلکٹ تھا، اس میں ان کے ٹرولرز کیا کہہ رہے تھے؟ انڈین فوجیں جب پاکستان میں داخل ہوں گی ہم ان کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ ایک بات بتائیے کہ گزشتہ 2 روز قبل جو ہے PTI کے ایک مرکزی رہنما نے یہ کہا ہے کہ PTI کا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ویلاگر جو ہے وہ بیٹھ کر ہذیان بک رہے ہوتے ہیں اور وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں. یہ حکومت ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ یہاں پہ تو آپ کسی کے خلاف کوئی ایک جملہ استعمال کر لے تو اس کو جو ہے پیکا ایکٹ آپ نے لگایا ہوا ہے، اس کو نوٹس آ جاتا ہے. یہ اتنا بک بک کر رہے ہیں، ان کو کون پوچھے گا؟ دیکھیں ہم نے جو بھی اس وقت سسٹم میں، انٹرنیٹ کے سسٹم کے اندر، سوشل میڈیا کے سسٹم میں جو بھی مروجہ دنیا کے قوانین ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم نے ان کے خلاف کاروائیاں بھی کی ہیں. بہت سارے اکاؤنٹس ہم نے کلوز کیے صحیح ہیں، ہے. سسپینڈ کیے ہیں، کورٹ کے ذریعے کیے ہیں، اور قانون کو ہم نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. حکومت نے کوئی بھی اس طرح کا ڈنڈا نہیں چلایا ہے صحیح یا ہے. کوئی زبردستی نہیں کی. ہم نے لیگل ایکشنز لیے ہیں، آگے بھی لیتے رہیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری مجبوریاں ہیں کہ بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے باہر سے آپریٹ جو ہو ہیں رہے ہیں، آپریٹ باہر ہو سے رہے آپریٹ ہو ہیں، رہے جو ہیں. ہمارے پہنچ میں یا ہمارے اس ڈومین میں نہیں آتے ہیں. لیکن ہم اس کے باوجود بھی ان کو رپورٹ کرانا، ان کو لکھنا، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب پوری دنیا کے اندر اس پہ ایک قانون بن جائے گا، تمام ممالک اس پہ کوآپریٹ کریں گے اور ایک دوسرے کے ممالک کی ریاست کی اور اس کے افواج کی، اس کی سینٹٹی کی عزت کریں گے، صحیح ہے. تبھی ممکن ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے میرا، آپ بھی سیاسی کارکن ہیں. ایک سیاسی کارکن جو ہے، جو وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہیں، وہ اپنے قائد سے ملنا چاہتے ہیں، جیل میں ملنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ملنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کو کیا ڈر خوف ہے؟ وہ ان سے مل کے کیا ہدایات حاصل کر لیں گے؟ ہمیں ڈر خوف نہیں ہے. کیا کیوں نہیں ملنے دیتے آپ؟ یہ خود خان صاحب نے ایک پرنسپل سیٹ کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بلکہ کروایا. اب کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ حکومت پر بھی بائنڈنگ ہے، باقی اداروں پر بھی بائنڈنگ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد، ان کی سزا کے بعد ایک فیصلہ سنایا صحیح جو ہے. آج تک ان فیلڈ ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیاستدان، کسی پارٹی کا ہیڈ نااہل ہو جائے، اس سے سیاسی ملاقات کرنا، کسی صوبے کے معاملات میں یا حکومتی معاملات میں مداخلت کرنا بالکل زیب نہیں دیتا، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سختی سے منع ہے. بہت سخت آرڈر ہے وہ. گنڈا پور کس کے کہنے پہ مل رہے تھے پھر؟ میں آپ کو عرض کروں، اس آرڈر کے اوپر خان صاحب نے باقاعدہ قوم سے خطاب کیا صحیح ہے. اور اس کی منوعن اس کی حمایت کی کہ بھائی جو نااہل ہے وہ سیاست کر ہی نہیں سکتا. نہیں کر سکتے. اب چونکہ خان صاحب نااہل ہیں، سزائی یافتہ ہیں، وہ سیاست نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس لیے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ان سے نہیں ملنا تو چاہیے. گنڈا پور کیسے مل رہے تھے؟ وہ کیا سلیمانی ٹوپی پہن کے ملتے تھے؟ میں عرض کروں، گنڈا پور اگر مل رہے تھے تو وہ بھی کوئی کنٹینیوٹ اتنا جلدی بار بار نہیں ملتے تھے. اکا دکا ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اکا دکا ان کی ملاقات ہو جائے گی. مطلب آپ ملاقات نہیں ہونے دیں گے، قانون کے مطابق نہیں سب ہو سے سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ جیل میں جو بھی شخص ہوتا ہے، میں کیونکہ وکیل ہوں، وہ اسٹیٹ کسٹڈی میں نہیں ہوتا، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان سے ملاقات کروانا نہیں کرانا یہ عدلیہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. عدالت میں جائیں، عدالت حکم کرے گی، وہ جا کے مل لیں، کیونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی ہے، وہ ریاست کی کسٹڈی نہیں ہے. آپ آبجیکشن کرتے ہیں نا؟ ہمیں دیکھیں، آپ لوگ وہاں پہ آبجیکشن کرتے ہیں. میں عرض کروں، جو اسٹیٹ کے وہاں پہ وکلا ہیں وہ آبجیکشن اس لیے کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جو بائنڈنگ ہے، ہم جج صاحب کو سنا دیتے ہیں. اب جج صاحب کے اوپر ہے، وہ اس کو بائنڈنگ سمجھیں نہ سمجھیں، ان کی مرضی ہے. وہ اگر چاہیں تو اس سے ملنے دے سکتے ہیں، ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کراچی کی بات کرتے ہیں. کراچی کے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اکثر کسی نہ کسی تنازعات اور اختیارات کے جنگ میں پھنسے رہتے ہیں. وسیم اختر صاحب کا دور بھی ایسا تھا. آج ہم کچھ ٹاؤن چیئرمینس کی بھی باتیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پیپلز پارٹی کے جو میئر ہیں یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے اور ہمیں اختیارات نہیں دیتے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس قسم کا ہی معاملہ ہے اور اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا کیا ورڈک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کی جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ بیسک ڈیموکریسیز ہیں بنیادی ٹھیک ہے. طور پر، اور وہ عوامی حکومتیں ہیں جو کہ لوگوں کی گلی محلہ، سیوریج، گٹر، ان کے روڈ رستے، ڈیلی لائف ان کی بہتر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ان کے پاس فنڈز وافر مقدار میں ہوں، پھر ٹرانسپیرنسی ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو،
اور یہ ساری چیزیں انشور کرنا میئر صاحب کا کام ہے، کیونکہ وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میئر صاحب ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں کراچی کے، وہ اس پہ ضرور توجہ دیں گے، جہاں جہاں لیپس ہیں وہ اس کو ضرور کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بنیادی حکومت، ایک بیسک اور لوکل گورنمنٹس جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ براہ راست اس کا عوام سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ میئر صاحب اس میں اپنا بیسٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک آخری سوال، آپ نے شکایت کی کہ کراچی والے ووٹ نہیں دیتے، اتنا بینچ مارک کام کرتے ہیں، ہم سڑکیں بنا دی، ریلویز بنا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا جو کام ہے وہ تو ابھی نظر آ رہا ہے۔ تو آئندہ انتخابات جو ظاہر ہے آنے، اس کی تیاریاں تو ابھی سے ہونی ہیں۔ آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے کراچی میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے؟ امیدوار وغیرہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں، مل جائیں گے آپ کو؟ امیدوار ہوں گے تو لوگ ووٹ دیں گے نا۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم ہر سیٹ پہ اپنا امیدوار پہلے بھی کھڑا کرتے تھے، ابھی بھی کھڑا کریں گے ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تمام نشستوں پہ، تمام بیلٹ پیپرز پہ، ہر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے بیلٹ پیپر پہ شیر کا نشان موجود ہوگا۔ صحیح ہے۔ پلاننگ ہماری یہی ہے، پرفارمنس، ٹرانسپیرنسی، ویژن، پاکستان کو آگے لے جانے کا، ترقی کا، اور ہم پھر وہی عوام سے امید رکھیں گے کہ عوام سوچ سمجھ کے ووٹ دیں۔ آزمائے ہوئے جو لوگ ہیں جن کو بار بار ووٹ دیا اور انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، چلیں انہیں بار بار موقع دے کے دیکھ لیا، ایک موقع ہمیں دے دیں، شیر پہ مہر لگائیں گے، ہم آپ کو پرفارمنس دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے جس طریقے سے کراچی میں ہونے والی جو پیش رفت ہے ترقیاتی اعتبار سے اور وفاقی حکومت کا ورژن رکھا، یقیناً سننے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نئی چیزیں ہیں، بہت پرسیپشنز تھے، یقیناً آپ کی باتوں سے آج وہ بہت کلیئر ہوئے ہیں۔ تھینک یو۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے موقف رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے کراچی میں کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وفاقی حکومت جو ہے براہ راست انٹروین نہیں کر سکتی۔ ایک شکوہ ہمیں نظر آیا، وہ شکوہ بھی آپ نے سنا، اور یہ آپ کا ووٹ ہے، آپ کا اختیار ہے، سوچ سمجھ کے ووٹ دینا اس وقت پاکستان کے ہر شہری کی ذمہ داری بن چکا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کراچی آگے بڑھے گا، پھلے گا پھولے گا، تو پاکستان بھی پھلے گا پھولے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔